बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी कोई इस बात को माने या ना माने, मगर इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला जिससे लोगों को दिलचस्पी है वो ये है कि इमरान खान का क्या बनेगा। इमरान खान को कब पकड़ा जाएगा, कब सज़ा होगी, या इमरान खान जो है वो इन तमाम मामला से अगर वो क्लियर भी होते हैं तो वो कब और कैसे होंगे। और जो हालात तो वाक़या नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब शदीद मुश्किलात में हैं और उनकी मुश्किलात में इजाफा भी हो रहा है। तो उनके लिए एक और ख़बर है, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है और वो तमाम मुकदमा जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कायम किए जा रहे हैं, ये मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस बात की बाकायदा मंजूरी दी है कि 9 मई के वाक़यात में जो भी इन्वॉल्व है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलाया जाए। तो अब फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने को एक लीगल कवर मिल गया है। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन कोर्ट ने बरी कर दिया था एक केस के अंदर। उसके खिलाफ हुकूमत अपील में गई थी तो हुकूमत की अपील मंजूर कर ली गई है और चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो मुकदमा खारिज किया गया था वो फैसला कालअदम करार दे दिया गया है और अब चौधरी परवेज़ इलाही को मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। तो चौधरी परवेज़ इलाही से पहले 15 रोज़ा रिमांड पर कैंप जेल लाहौर में उनको उनके पहले मुकदमे में जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें अब दोबारा उनको पेश किया जाएगा। इसके अलावा इतलात ये कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने के हवाले से पीटीआई के 2 बड़े अहम रहनुमा को फौरी तौर पर डिमांड किया गया कि उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में शुरू किए जाए। जो पीटीआई के मफरूर अरकान हैं जिनके नाम 9 मई के वाक़यात में है, उनके हवाले से भी कुछ खबरें हैं कि वो आजकल कहाँ है और वो क्या कुछ कर रहे हैं। एक और ख़बर है जो पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी ने ब्रेक की है, वो ये कि इमरान खान साहब आज भी ज़मान पार्क में बैठकर उन लोगों के साथ राब्ते में है जो कि पुलिस के डर से कहीं ना कहीं रुपोश है, वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं। तो उन्होंने इमरान खान के साथ जूम पर एक खुफिया मीटिंग की है और ख़ास सब कई रोज़ से उन्होंने जूम के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर किसी भी तरीके से अपने उन लोगों से रब्ता रखा हुआ है जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। तो उनके हवाले से भी एक खबर है। इसके अलावा कराची में बहुत बड़ी एक कहते हैं कराची की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। 15 जून को कराची में मेयर का इलेक्शन होना है और जमात इस्लामी की अक्सरियत है इस हवाले से कि पीटीआई उनकी इत्तेहादी है और पीटीआई अगर जमात इस्लामी को वोट डालती है तो हाफिज नईम रहमान कराची के मेयर हो सकते हैं। लेकिन पीपल पार्टी दावा कर रही है कि चूँकि अददी एतबार से उनकी सीटें ज़्यादा हैं और कुछ आज़ाद अरकान उनके साथ मिल रहे हैं और उसके अलावा पीटीआई जमात इस्लामी के साथ नहीं जा रही, तो उनका ये दावा है कि उनके जो नामजद उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब वो कराची के अगले मेयर होंगे। तो ये नंबर गेम को अगर आप देखें तो जमात इस्लामी और पीटीआई मिलके कराची में अपना मेयर ला सकते हैं। लेकिन उसमें एक जो तब्दीली आई है बहुत बड़ी, वो ये आई है कि वो 30 लोग जो कि पीटीआई के टिकट से यूसीसी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उन्होंने वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमसे पूछ कर जमात इस्लामी से इत्तेहाद नहीं किया गया और ना ही हमसे यानी इस मामले में कंसेंट ली गई है, तो वो इलेक्शन के अमल का बाइकाट कर सकते हैं। तो इससे जो नंबर गेम है वो यकसर तब्दील हो जाएगा। और अगर पीटीआई के वो 30 लोग जो कि इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि हम पर दबाव है, हम पर यानी दबाव ये कि हम उस दिन अमल में हिस्सा ना लें, जमात इस्लामी को वोट ना डालें, न्यूट्रल रहे, तो ये दबाव हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जो चेयरमैन पीटीआई है उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया और ना हमारी कॉन्सेंट है। और सिंध के अंदर तो पीटीआई जो है ना वो कहते हैं ना फीती फीती हो गई है। कराची के जो सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी वो रिज़ाइन कर चुके हैं। उसके अलावा अलीम आदिल शेख को सिंध चैप्टर का प्रेसिडेंट बनाया गया था। उससे पहले अली जैदी कराची को सिंध को रिप्रेजेंट करते थे, वो रिज़ाइन कर चुके हैं। इस इमरान इस्माइल छोड़ चुके हैं। तो पीटीआई में कोई बड़ा रहनुमा रहा नहीं। अलीम आदिल शेख जो है, हलीम आदिल शेख, वो उनको नया सिंध का सदर बनाया गया था। तो उनसे इख्तलाफात के बाद जो सिंध के पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं मुबीन जुतोई, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हलीम आदिल शेख हैं ये मनमाने फैसले कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मैं पार्टी से अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर जो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो वो भी पार्टी छोड़ गए। तो सिंध के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका तो समझे कि मुकू ठपा गया है। इसके अलावा साउथ पंजाब में ऑलरेडी बहुत से लोग जहांगीर तरीन की पार्टी तहरीक इस्तेहकाम में जा चुके हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम ने
کوئی اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی اناؤنس کر دیا ہے۔ علیم خان کو پارٹی کا صدر مقرر کیا گیا ہے، اور عمران خان کے بڑے پرانے دوست اور ادویات اسکینڈل کے مرکزی کردار عامر کیانی، ان کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی میں ایک ترجمان اور ایڈیشنل سیکرٹری کا عہدہ اون چودھری کو دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چونکہ عامر کیانی کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ عمران خان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور ان کے ساتھ تعلق بھی بڑا ہے، اور شاید وہ حالات کے جبر کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ کے لگ ہوئے ہیں، لیکن تحریک استحکام پاکستان میں جانے کے بعد اگر پارٹی کے جنرل سیکرٹری بنے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی حکمت عملی ہو کہ انہوں نے اپنی ایک الگ سے یعنی اپنے لوگ دوسری جماعت کے اندر شامل کیے ہو۔ گمان یہ تھا کہ بلکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ عہدہ جو ہے وہ پرویز خٹک کو دیا جائے گا، اور کے پی کے پختونخوا سے جو لوگ پارٹی چھوڑ کر تحریک استحکام میں آئیں گے ان کو کچھ اہم عہدے دیے جائیں گے، جنہیں پرویز خٹک کے لیے جنرل سیکرٹری کا عہدہ رکھا گیا تھا۔ لیکن اب جنرل سیکرٹری کے عہدے پر عامر کیانی کے تقرر کے بعد یہ بات واضح ہوگی کہ پرویز خٹک جو ہے وہ جہانگیر ترین کو جوائن نہیں کر رہے۔ پرویز خٹک، اسد کیسر اور فرمان شاہ، یہ جو تین لوگ ہیں بڑے تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، یہ اپنی الگ جماعت بنانے کا سوچ رہے ہیں، یا یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کو سیاست سے علیحدہ کریں اور پارٹی شاہ محمود قریشی کو سونپے تو وہ پھر اس میں کنٹینیو کریں۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ صورتحال چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میٹنگ بڑی طویل جو ہے زوم کے اوپر کی گئی، جس میں روپوش رہنما شریک ہوئے، اور معروف صحافی ہے انصار عباسی، اور کریڈیبل خبریں دیتے ہیں تو خبر کو پھینکا نہیں جا سکتا، تو ان کی خبر ہے، اس لیے ان کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ زوم میٹنگ کے دوران جو گفتگو ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر بڑی مایوسی ہے، اور ان کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ جو حالات کی ستم ظریفی ہے کب ختم ہوگی۔ گمان غالب یہ کہ 1-2 مہینے تک یہ روپوشی کاٹیں یا دائیں بائیں رہے تو کوئی موضوع ہو سکتا ہے، کوئی سرپرائز آ سکتا ہے، تو یہ صرف ویٹ اینڈ سی کا کھیل ہے۔ یہ انتظار کریں، عمران خان اور ان کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ شاید کوئی موضوع ہو جائے، شاید حکمران اتحاد سے آرمی چیف ناراض ہو جائیں، شاید حکمران اتحاد کے اندر کو پھوٹ پڑ جائے، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ اس طرح کی خبریں مارکیٹ کے اندر فلوٹ بھی کی جا رہی ہے کہ حکمران اتحاد میں بھی بہت سی باتوں کے اوپر ناراضگی ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ اب بھی انسسٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات اگر کریں گے تو وہ صرف آرمی چیف سے کریں گے۔ اب ان کی یہ جو ضد ہے یا یہ جو ان کا جو سٹانس ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری طاقت ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر حکومت سے ان کے مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، تو یعنی وہ اتمام حجت کے لیے بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہونے کا ہے، اور وہ اس الزام کو قطعاً جو ہے وہ یعنی صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ الزام ان کے اوپر لگا رہے۔ ان کو حکومتی عمائدین یہ اشارے کر چکے تھے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو حکومت سے مذاکرات کر لیں، اور ایک مذاکراتی عمل کورٹ کے کہنے پہ شروع بھی کیا گیا تھا جو عمران خان کی ضد کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب خود کو اس پولیٹیکل پروسیس میں ڈال ہی نہیں رہے جس سے ان کے لیے کوئی 4 جگہ سے حمایت کرنے کے لیے لوگ ان کی کوئی آواز اٹھائیں، یعنی کوئی 4 حمایتی کیسے نکل ہے کہ یار مذاکرات کردہ پہ نا، لیکن وہ اتنا تکلف بھی نہیں کر رہے۔ وہ ایک ہی ضد ہے کہ جناب کھیلن کو مانگے چاند کے آرمی چیف مجھ سے بات کرے۔ اب وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی 10 وجوہات ہیں، اور اب تو کوئی بھی ان سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے تو آج کہہ دیا کہ عمران خان سے اب کوئی مذاکرات کرے گا تو وہ صرف جیل حکام ہوں گے، وہ ان سے مذاکرات کریں گے، باقی کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بڑی آئی اوپنر سی چیز ہے کہ اگر عمران خان جن کے خلاف آج پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ منظوری ہو گئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو شر پسند ہے ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں، ان کے خلاف آرمی سیکرٹ ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور یعنی یہ قانونی اس کو ایک جواز جو ہے وہ ویسے تو قانون موجود ہے، اور یہ عمران خان کے دور میں موجود تھا۔ عمران خان آج بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی سویلین کے مقدمات جو ہیں فوجی عدالتوں میں چلانا یہ ان ہیومن ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ خود ان کے اپنے دور میں درجنوں مقدمات چل چکے ہیں، اور 25 مقدمات چل رہے ہیں، اس میں کئی لوگوں کو 18 سال سزا بھی ہوئی ہے، اور 3 کو تو شاید سزائے موت ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے دور میں اس قانون کو ختم نہیں کیا، جس طرح نیب کے قانون کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے دوار میں ختم نہیں کیا، تو بعد میں اسی قانون کے تحت وہ رگڑے گئے، ان کو سزائیں ہوئی، یا ان کو سزائیں تو نہیں ہوئی لیکن ان کو کئی مہینے قید میں رکھا گیا۔ تو اسی طرح یہ قانون اگر فوجی عدالتوں کا غلط تھا تو عمران خان اس کو ختم کر دیتے، لیکن عمران خان کے ذہن میں تو بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم
کل کو اس میں وہ تو کئی سال حکمرانی کے خواب دیکھ چکے تھے اور ان کے خیال میں تو ساری چیزیں ان کی جیب میں تھے. تو آج پھر انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی اس میں وہ بار بار جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں کہ میں نے کسی سے غداری نہیں کی, جنرل باجوہ نے مجھ سے غداری کی, میں نے تو بہت برداشت کیا, میں نے تو جنرل باجوہ کی کئی ایسی باتیں برداشت کی, میں ان کو 2-3 دفعہ نکال سکتا تھا, ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا, نہیں کیا. میں نے نہیں کسی سے غداری کی, میرے سے غداری ہوئی. میں ایک پیج پہ چلتا گیا, بیلنس کرتا گیا, حالانکہ کئی چیزیں بڑی غلط ہو رہی ہیں. باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا, میں نے اینڈ تک میں ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا, 3 دفعہ اس کو خوف تھا ڈی نوٹیفائی, میں نے نہیں غداری کی. اور میں نے اس کے بعد بھی کوشش کی, جنرل باجوہ سے 2 میٹنگز کی. تو یہ ایک اور بڑا اعتراف ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو کہ ان لافل تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو آرمی چیف وہ غلط حرکت کر رہا ہے تو انہیں اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا. اور یہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا, میں آرمی چیف کو فارغ کر دوں گا. جب وہ یہ بات کرتے تھے کہ نواز شریف سے اس وقت کے آرمی چیف گئے تھے استعفیٰ مانگنے کے لیے, تو عمران خان کہتے تھے کہ نواز شریف کو چاہیے تھا کہ اس کو فوراً نکال دیتے, ڈی نوٹیفائی کر دیتے. لیکن خود جب وہ آئے تو کہتے ہیں نا کہ اپنی باری آئی تھے وہ دوڑ گئے اور خود وہ کبھی اپنے کہے پہ عمل نہیں کرتے. اب ان کے بارے میں یہ افواہیں زیر گردش ہیں. افواہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں کہ چونکہ لوگوں کو ازیوم یہ ہے کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں نا ہمیشہ اس کو الٹ کرتے ہیں. تو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری فیملی کو کہا جا رہا ہے باہر چلے جاؤ تو میں نہیں جاؤں گا, تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ آفر کی گئی کہ باہر چلے جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو کوئی اس وقت کوئی آفر کر رہا ہے, نہ عمران خان کو اس وقت کوئی باہر جانے کی آفر کر رہا ہے, نہ کوئی باہر جانے دے گا, کیونکہ وہ ایک بڑے کیس کے اندر ہے اور اگر اس کیس میں باہر نکل گئے تو پھر وہ جو سارا بلڈ اپ ہے وہ تو سارا ڈسٹروائے ہو جائے گا. اور پھر عمران خان کے بعد کوئی اور آئے گا تو وہ بھی جتھے لے کے اس طرح ملٹری کی عمارتوں پہ حملہ کرے گا اور شہداء کی یادگار کو جلائے گا اور پھر کہے گا جی کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, اور وہ اس کو بھی اس طرح کلین چٹ مل جائے گی, اس کو بھی کوئی باہر کی بس پہ سوار کرا دے گا اور باہر چلا جائے گا. تو یہ یعنی عمران خان کی معافی تو کہیں نہیں لکھی. اس لیے آج پروسیس کے تحت جو مجھے لگتا ہے کہ ڈیو پروسیس کے تحت پارلیمنٹ سے بھی اس کی منظوری لے لی گئی ہے اور یہ بھی چند دنوں کی بات ہے, عمران خان کے خلاف یہ کیسز ہونے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جس بات کے انتظار میں منتظر ہیں وہ لگتا ہے کہ ان کی وہ جو انتظار ہے وہ ویسے تو ہمیشہ انتظار یا صبر جو ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور اگر عمران خان صبر کرتے تو یہ اپنی 2 اسمبلیاں نہ توڑتے, قومی اسمبلی سے باہر نہ نکلتے, تو ان کو یہ آج جس سرپرائز کا یا جس موضوع کا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کی بھی انہیں ضرورت نہ پڑتی. وہ ایک پولیٹیکل عمل کا حصہ رہتے اور پھر ایک سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتے اور ایک تگڑی اپوزیشن کر کے دکھاتے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے, تو ایک ان کا قد اور بلند ہوتا ہے. لیکن انہوں نے وہ کام کیے جو شاید تاریخ میں پاکستانی تاریخ میں کسی سیاستدان نے نہیں کیے. یہ اپنی جگہ ایک اور ہی یعنی اس کی مثال بن چکی ہے, اور شاید اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنی حکومت سے یہ سوال باقاعدہ پوچھ لیا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات کیوں نہیں چلا سکتے اور کیوں نہیں چلائے جا رہے. تو میں نے وجہ بتائی کہ ایک پروسیس میں ڈالا ہوا ہے. عمران خان کے خلاف کیس جو ہے وہ ہر صورت پوری تیاری اور مضبوطی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو آئسولیشن میں ڈال کے ڈی کمیونیکیٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو عمران خان تو زوم پہ اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی لمبے لمبے مذاکرات بھی چل رہے ہیں. لیکن وہ جس موضوع کا انتظار کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ان کے گھر کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ شاید ان کی بیگم صاحبہ سے یہ توقع ہے کہ وہ کوئی لمبا چلہ کاٹ رہی ہیں اور وہ بکرے سیریاں ویریاں پھر سے دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں. تو ان کا چونکہ وہ اپنی بیگم پہ بڑا اعتقاد رکھتے ہیں, اور اعتقاد نہ ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک تو بشرا بی بی تھی جن کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے تھے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بشرا بی بی کو بھی دیا اور اسٹیبلشمنٹ کو. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کبھی عمران خان نے چھپایا نہیں ہے اور نہ وہ آج چھپا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طاقت ہے پاکستان کے اندر اور وہ فوج ہے. اور آج شاید اسی حوالے سے پھر ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو ایک اور بڑی خبر یہ کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور جنرل عاصم منیر کی, اور اس میٹنگ کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ایک روٹین کی میٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو اس میں اہم بات ہے وہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف
مقدمات اور انکوائری کا بھی ایک معاملہ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو شدید جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو میں جو ایوان میں آج قرارداد پیش کی ہے اس کو آپ کو 2-3 چیزیں موٹی موٹی بتا دیتا ہوں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اس ایوان کی رائے کے ایک سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین نے 9 مئی 2023 کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ملک کی سلامتی کے حامل اداروں کے خلاف کارروائیوں میں تمام حدود و قیود کو عبور کرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ اس جماعت اور اس کے سربراہ کے اقدامات سے ملک، ریاست اور ریاستی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ تمام شواہد موجود ہے، ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق 1 دن کی بھی تاخیر کیے بغیر کارروائی مکمل کیے جائے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کی پاکستان دشمن کارروائیوں کا بوجھ اس کی اپنی جماعت کے رہنما اور کارکن نہیں اٹھا رہے اور ان سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ کہ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ شرپسند اور مجرم عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اور اس حوالے سے ایک سیاسی جماعت کے الزامات اور پروپیگنڈا، لغو، جھوٹ اور بہتان بازی پر مبنی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ کہ چونکہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے جیسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار وہاں کی افواج کو میسر ہے، تو پاکستان میں بھی ایسے عناصر کے خلاف قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے، لہٰذا ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بلا تاخیر کارروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے۔ تو یہ پورا ایک اس کا متن ہے جو قرارداد کا جو پیش کی گئی، اور یہ آج پارلیمنٹ میں ایکسیپٹ ہوئی، اور اس میں واضح طور پر تحریک انصاف اور اس کے جو سربراہ عمران خان کا ذکر ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی اس کی جماعت اسلامی نے مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس سے اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اب جماعت اسلامی جو ہے ویسے بھی اوپنلی کھڑی ہے تحریک انصاف کے ساتھ کراچی میں، تو وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی غلط تاثر جائے گا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، وہ تھی ایک بڑی مشہور ٹک ٹاکر ہے جو کہ کنٹروورشل ہے، حریم شاہ، اور وہ عمران خان اور پی ٹی اے کے بڑا قریب رہی ہیں، اور جب بھی ان کی جماعت میں کڑا وقت آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ یوتھن ہیں، ان کی ہی دوسری سہیلی کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے صدر خٹک کے ساتھ، تو آج انہوں نے صدر خٹک کو عدالت سے گرفتار کر دیا، تو اس سے آپ حریم شاہ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایف آئی اے نے حریم شاہ کی ایک ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ صدر خٹک جو ان کی سہیلیاں ہیں انہوں نے ریلیز کی، تو اس پر حریم شاہ نے مقدمہ درج کرایا ہوا تھا، اور صدر خٹک ضمانت پہ تھی، تو ایف آئی اے نے آج ضمانت اس کی منسوخ کر دی، تو اگلے چک کے لے گئے۔ تو آج وہ پتہ نہیں خوشی سے رو رہی تھی یا فرتے جذبات سے رو رہی تھی، صدر خٹک کی گرفتاری پہ حریم شاہ رو رہی تھی، اور آپ طاقت دیکھیں ایک خاتون کی۔ اور یہ وہ جو پچھلے جب سے عمران خان صاحب جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہوئے، ان کے خلاف مقدمہ چلنا شروع، تو حریم شاہ مختلف سیاستدانوں کو دھمکیاں دے رہی کہ میں تیری ویڈیو ریلیز کر دوں گی، تیری ویڈیو، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کو کسی عدالت نے نہیں پوچھا کہ تم یہ جو سوشل میڈیا پہ ہر 2 منٹ ویڈیو لے کے آتی ہو، میں رانا ثناء اللہ کی ویڈیو چلا دوں گی، فیاض حسن چوہان نے یہ کیا، فلاں نے کیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ لیکن کوئی سے نہیں پوچھے گا، اس کی بڑی طاقت ہے بھائی، پتہ نہیں ساری ویڈیو فیکٹری اس نے کھولی ہوئی ہے۔ ایک اور جو خبر ہے نا وہ ہے روپوش افراد کے حوالے سے۔ ایک تو روپوش افراد نے کی ہے زوم پہ میٹنگ عمران خان کے ساتھ، دوسرا ہے ایک خبر یہ ہے کہ جو حماد اظہر اور اسلم اقبال یہ دونوں موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں، اور 2 گرفتار ہیں، محمود الرشید اور اعجاز چودھری۔ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں ریکویسٹ کی گئی ہے، یا یہ کہا گیا کہ ان دونوں کے مقدمات جلدی سے مکمل کر کے فوجی عدالتوں میں بھیجے جائیں۔ اس سے پہلے کو 50 مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے جا چکے ہیں، لیکن اب جو پی ٹی اے کی قیادت ہے ان کی بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان کے مقدمات بھیجے جائیں تاکہ مقدمہ چلایا جائے۔ اس سے پہلے بھی یعنی باقاعدہ ریکویسٹ کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے مقدمات ٹرانسفر کرائے گئے تھے۔ تو اعجاز چودھری اور محمود الرشید، مراد راس، 2 یہ ہو گئے، اور 2 ہے مقدمات اسلم اقبال اور حماد اظہر، یہ 4 لوگ اور ہیں جو کہ موسٹ وانٹڈ ہیں۔ 2 کے بارے میں تو یہ گمان ہے کہ وہ جناب سجے کا بھی ہو گئے، ملک سے باہر نکل گئے ہیں، لیکن ان کی جو خبریں ہیں نا وہ بڑی متضاد سے چل رہی ہے۔ وہ یعنی اسلم اقبال صاحب کے بارے میں خبر یہ اڑائی گئی ہے کہ انہیں جو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں میاں عامر، انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی، اور یہ خبر اڑانے والے وہ حاسدین ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں عامر
اگلے نگران سیٹ اپ میں کسی اہم عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں، کیونکہ 3-4 لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو کہ نگران سیٹ اپ میں ہو سکتے ہیں، وہ تینوں کا تعلق میڈیا سے ہے۔ تو یہ آپ کو کسی اور ویلاگ میں بتائیں گے جی کہ نگران حکومت کے لیے کن لوگوں کے نام چل رہے ہیں اور ان کی بیڑیوں میں کیسے وٹے ڈالے گئے ہیں، اور اسلم اقبال صاحب کے بارے میں جو خبر اڑائی گئی کہ وہ میاں عامر کے پاس ہے، تو میاں عامر کا پتہ جو ہے فی الحال جو ہے وہ کہتے ہیں کٹ گیا ہے۔ تو جناب آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں قرارداد کی منظوری اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان کی جو منزل ہے اس کا تعین کیا جا چکا ہے اور ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں، ان کی گرفتاری بھی ہونی ہے۔ وہ بے شک کسی موضوع کے انتظار میں بیٹھے رہیں، اور میریکل تو ہوتے ہیں، دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہے۔ جس عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ دعائیں کر رہے ہوں کہ عمران خان اس سارے عمل سے بچ جائیں، اور کسی طریقے سے جو اس ملک کے سب سے طاقتور ترین شخص ہیں جن پر عمران خان کا بھی فوکس ہے، وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان کا ذہن کسی طریقے سے الٹا دیا جائے۔ جس طرح جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید اکثر ان کے قابو آ جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ نجی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد ان کے خیالات بدل جایا کرتے تھے، تو عمران خان کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے ان کی ایسی ہی کوئی میٹنگ جنرل عاصم منیر سے ہو جائے اور پھر جو ہے وہ جو طریقے واردات تھا وہ دوبارہ دہرایا جائے اور اسی طرح کا ایک عمل ہو، اور پھر سنجی آ جن گلیاں تے وچ عمران کلا پھرے۔ لیکن وہ حافظ صاحب قابو نہیں آ رہے، حافظ عاصم منیر صاحب ان کے قابو میں نہیں آ رہے، بلکہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہتے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوج کے جو تمام افسران، ایون ڈی جی آئی سے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سب لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، پچھلے دوار میں ڈی جی آئی سے بھی کسی مل رہے ہوتے تھے، جنرل فیاض حمید ڈائریکٹ بہت سے لوگوں کے ساتھ انوالو تھے، اس طرح آرمی چیف بہت سے لوگوں کے ساتھ انوالو تھے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ معجزے روز روز نہیں ہوا کرتے۔ خان صاحب کے لیے تو سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ وہ اقتدار میں آ گئے، لیکن انہوں نے اس معجزے کی قدر نہیں کی، تو اب وہ کسی اور معجزے کے انتظار میں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ معجزہ کب رونما ہوتا ہے۔ میں اور آپ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔